जुरासिक पार्क। आए आपको जुरासिक पार्क की सैर करवाता हूं। साइंसदान गलत कहते हैं कि डायनासोर्स नहीं रहे, वो हैं और यही हैं। मुहक्किक ज़ूलॉजिस्ट झूठ कहते हैं कि लाखों साल पहले इस दुनिया में ऐसी मखलूक बसती थी जिनकी खुराक उन्हीं के जंगल बासियों से हजार हा गुना ज्यादा थी। ऐसी खुश खुराक मखलूक आज भी मौजूद है, जिनके एक दिन का रिस्क बाकी मखलूक के साल भर के रिस्क से ज्यादा होता है। एक साल से क्या, 10 साल से 100 साल के रिस्क से ज्यादा होता है। रिस्क को जानने वाले जानते हैं कि इससे मुराद सिर्फ वो खुराक नहीं होती जिससे तन का पेट भरा जाए। ऐसा हकीर रिस्क सिर्फ बेजुबान जानवरों से ताल्लुक रखता है। इंसान के रिस्क की तारीफ में हर वो आसानी और आसाइश आ जाती है जिसकी इंसान ख्वाहिश पालता है, जिसकी जुस्तजू करता है और जिसे हासिल करने के लिए भाग दौड़, मेहनत और साजिशें करता है। हम पढ़े लिखे लोगों ने खामखा अनपढ़ जानवरों को बदनाम करने की खातिर उनसे उल्टी सीधी कहानियां वाबस्ता कर रखी। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी लाखों साल पहले इस कुर्रे अर्ज पर रहने वालों डायनासोर्स की है। कहा जाता है कि डायनासोर्स कई तरह के होते सभी देव हैकल थे। पहाड़ जैसे ऊंचे लंबे जिस्म, शैतीरों जैसे बड़े बड़े हाथ पांव, तलवारों जैसे नुकीले दांत और अंधेखारों जैसे कभी न भरने वाले पेट। इन डायनासोर्स की कई किस्में बताई जाती। कुछ सब्जीखोर होते थे और नाश्ता करने पे आते तो जंगल के 500 दरख्तों की हरी कौंपलें और कम उम्र शाखें पत्तों समेत चबा जाते। बाकी दिन जुगाली करते करते कोई 1,500 मजीद पौधे चट कर जाते। शाम तक आधा जंगल टुनमुन हो जाता। अगली सुबह वो साथ वाले जंगल में जा पड़ाव डालते। गोश्तखोर डायनासोर्स को जुगाली की आदत नहीं थी। जुगाली करने वाले जानवरों के काटने के दांत नहीं होते। उनके अंदर चौड़ी दाढ़ें होती हैं जो चक्की के पाटों की तरह चलती। ये शरीफो नफ्स फकीर किस्म के जानवर होते हैं। गाय, भैंस, बकरी एक नवाला लेकर घंटों मुंह हिला हिला के उसका मजा लेते रहते। गोश्तखोर ऐसा थोड़ी करते। गोश्तखोर डायनासोर्स के दांत बहुत नुकीले होते थे। वो काटते और हड़प कर जाया करते थे। वो कैलकुला करने के बाद सर उठा के दाएं बाएं जंगल में चंद कदम चलते और किसी जोहड़ किनारे घूंट घूंट पानी पीते हिरनों के आधे जत्थे को खा जाते। शाम को पेट में भूख उठती तो बड़े बड़े डग भरते मासूम गायों के गलों को जा दबोचते। एक गाय से मुश्किल से उनके 3 नवाले बनते थे। उड़ने वाले डायनासोर्स की कथाएं भी मशहूर है। कहा जाता है कि उनके पर बहुत चौड़े, पंजे मजबूत और चोंचें लंबी होती थी। वो एक उड़ान उड़ते और जहां उन्हें मन भाती खुराक नजर आती वहां झपट के बकरियों के रेवड़ से चंद बकरियां पंजों में पकड़ के उड़ जाते। कहते हैं उनके घोंसले ऊंची जगहों पे हुआ करते थे। उनके घोंसलों के आसपास चचूड़ी हुई हड्डियों और बचे खुचे छीछड़ों के अंबार हुआ करते थे। डायनासोर्स की और भी कई किस्में बताई जाती। बहरहाल इन सब डायनासोर्स में मुश्तरक बात एक थी, जंगल के बाकी बासियों की निस्बत वो 1000 गुना ज्यादा भूख पाले हुए थे। कहते हैं इसी बढ़ी हुई बदमस्त और बेलगाम भूख के हाथों वो होले होले इस कुर्रे अर्ज की बस्ती से अपनी हस्ती मिटा बैठे, नीस्तो नाबूद हो गए। गलत कहते। सारी साइंस इस बदमस्त, बेलगाम और ना खत्म होने वाली भूख के नतीजे से जो नतीजा निकाल रही है वो सही नजर नहीं आता। साइंस फिक्शन लिखने वालों ने कमाल हुनरमंदी से लाखों साल पहले मिटे डायनासोर्स के जीन ढूंढ लिए। किसी मच्छर के पेट में खून की बूंद में बंद किसी डायनासोर के खून खलियों के जीन तलाश करके उन्हें फिर से तरतीब दे दी। फिर किसी फुदकते मेंढक की शरियानों में लाखों साल पहले के मतरूक डायनासोर के जीन डाल के नए सिरे से डायनासोर की तख्लीक कर ली। फिर इन डायनासोर्स को एक खुश रंग बसी पार्क में मुकैयद करके इस पार्क का नाम जुरासिक पार्क रख दिया और दुनिया के सयाहों को वहां सैर सपाटे के लिए बुलवाने लगे। साइंस फिक्शन की कहानी में भी जुरासिक पार्क के डायनासोर्स ही रहे। वो अपनी जबिलत पे डटे रहे, इंसानों को पकड़ पकड़ के अपना पेट भरते रहे। मैं सोचता हूं इन साइंस फिक्शन लिखने वालों को डायनासोर्स देखने और दिखाने के लिए सयाहों को मुनाफा बख्श सेहत की खातिर जिस जुरासिक पार्क का ख्याल आया था वो तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। देखो, डायनासोर्स की पहले तारीख तय करना पड़ेगी। अगर तो उसे मखसूस देव हैकल खद्दो खाल के साथ
محض اس کی اناٹمی دیکھ کے یہ نام دینا ہے جس مخلوق کی ہڈیوں کے پنجر نیو یارک کے ہسٹری اینڈ سائنس میوزیم میں پڑے تو ان ڈائناسورز کا زمانہ گزر گیا۔ لیکن اگر ڈائناسورز کو ان کے طرز عمل، بے رحم استحصالی رویے، اندھی ظالمانہ طاقت کے استعمال، گھمنڈی انا اور ذاتی مفاد کے حصول کی خاطر راستے کی ہر دیوار کو توڑنے والا استعارہ بنا کے استعمال کرنا ہے، ہر سچ آواز کو گم کرنے والا کہنا ہے، راہ میں کھڑے ہر خبردار کرتے دیوانے کو ہڑپ کرتا جانور بتانا ہے، تو یہ ڈائناسور موجود ہے، بہت ہے۔ ایسے ڈائناسور سے آج کی دنیا بھری پڑی۔ یہ اتفاق کی بات بھی نہیں ہے کہ جس عہد میں ڈائناسورز ہوتے ہیں اس دور میں سکہ انہی کا چلتا ہے۔ آج بھی ہر رائج الوقت سکہ انہی کی جیب میں۔ چونکہ ڈائناسورز طاقتور ہوتے ہیں اس لیے کمزوروں سے بھری دنیا میں ان کی حکومت رہتی۔ پورے ایشیا اور سارے افریقہ کی بوٹیاں وہ نوچ چکے، ہڈیاں انہی کے راستے کی گزرگاہوں میں بکھری پڑی۔ یہ مہذب ڈائناسورز اپنے نوکیلے دانت اور بے باک جبڑے خوش رنگ ریشمی نقاب میں چھپائے رکھتے۔ نقاب پہ اکثر افق کی سرخی اور نیلے آسمان کے تارے ہوتے۔ انہوں نے اپنے لیے بڑے ملائم نام رکھے، کہیں وہ کاروباری ملٹی نیشنل کمپنیاں، کہیں حقوق دلانے والے فسادی ادارے، کہیں انصاف فروش بین الاقوامی ایجنسیاں، اور کہیں مہار ڈائناسورز کے پالے ہوئے وفادار راجے مہاراجے۔ تاریخ کی کتابوں میں ڈائناسورز کے کئی نام درج، کہیں فرعون، کہیں نمرود اور کہیں شداد۔ آج کے ہر فرعون نے بھی ایک دن اسی تاریخ کا سیاہ باب بننا ہے۔ کہنے کو لاکھ سنپولیے اپنی آستینوں میں چھپائے اپنے شکار پہ جھپٹتا پھرے، مگر ایک دن خود اس نے شکار ہونا، اپنے ہی پالے ہوئے سنپولیوں کے زہر سے ڈسا جانا۔ سانپ سے زیادہ زہریلا کون ہوتا ہے؟ مگر کوئی سانپ کتنا ہی بڑا شیشناک بن جائے ایک دن اس کے دانت جھڑ جاتے، اس کے اپنے حلق میں پڑی زہر کی تھیلی اس کو زہر کا ٹیکا لگا دیتی۔ یوں ڈائناسورز آتے رہے ہیں، جاتے رہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی ڈائناسور یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس نے کبھی جانا ہے۔ حالانکہ جو واقعتاً ڈائناسورز تھے ان کی ہڈیاں بھی خدا نے محفوظ کر کے عجائب گھروں میں رکھوائی ہوئی کہ دیکھ لو یہ بھی چلے گے۔ ان کی دیو ہیکل موٹی کھوپڑیوں کے نیچے طاقتور خونخوار جبڑے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہی کے منہ میں رہتے ان کے وفادار بے رحم نوکیلے دانتوں نے انہیں کبھی سچ چکھنے نہ دیا۔ دانتوں سے زیادہ برا مشیر کوئی نہیں ہوتا۔ دانت نوکیلے اور مضبوط ہوں تو یہ ذہن کو غلط گمان دیتے ہیں، کہتے ہیں جو چاہو اٹھاؤ اور کاٹ کھاؤ۔ وہ تو جب کوئی ان کی کمکلی سے کبھی لوہے کے چنے چبا بیٹھے تو سب سے پہلے یہی احمق دانت جبڑوں سے جھڑتے، اپنی جگہ سے کھسکتے۔ ڈائناسورز کی ایک ہی بد نصیبی ہے، ان کو طاقت کے ساتھ گھمنڈ بھی ملا ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اندھی بے رحم طاقت کے ہوتے ہوئے کوئی غرور اور گھمنڈ سے بچ جائے۔ جہاں غرور ہوگا وہاں گیان اور وجدان کی بتی بند رہتی۔ یہ دو الگ اور مخالف راستوں کی منزلیں۔ گھمنڈ اپنی انا کی تلوار ہر کمزور کی گردن پر چبھو کے پلتا ہے، اور عرفان اپنی انا کی ہر چبھتی نوک کٹا کے حاصل ہوتا ہے۔ اب ڈائناسورز نے تو کاٹنا ہوتا ہے، پھاڑنا ہوتا ہے، چبانا ہوتا ہے، ہڑپ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنے اس مشیر کا کہا مانتے ہیں جو پھاڑنے اور چبانے کا مشورہ دے۔ اگر ڈائناسور کوئی ریاست ہے تو کمزور ریاستوں کا شکار کرتے۔ شکار ہونے والی دھرتی کوئی بھی ہو، ہمارے پڑوس میں ہو یا دور، ڈائناسور نے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ کوئی راج یا راجیہ اس کے ارادوں کی راہ میں حائل ہو، وہ تل ملاتا ہے، سازشیں کرتا ہے۔ خود اس میں ادھم مچانے کی وہاں صلاحیت نہ ہو تو اس راجنیتی سے، بدنیتی کے ساتھ، عیاری سے کسی اپنے جیسے ڈائناسور کو آشیرواد دے دیتے، پھر دور بیٹھا اپنی مرضی کے نوالے توڑتا رہتا، فساد کراتا رہتا۔ ہمارے ہاں فساد ہے، اس لیے ہمارا بے نظم ہجوم بھرا جنگل سارے کا سارا جوراسک پارک بنا۔ ہمارے جوراسک پارک میں ڈائناسورز کی بہت ورائٹی ہے۔ لاکھوں سال پہلے تو ڈائناسور صرف 3 قسم کے ہوتے تھے، سبزی خور، گوشت خور یا اڑنے والے۔ ہمارے جوراسک پارک کے ہر ڈائناسور میں یہ تینوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ پھر بھی ان کے شکار کا طریقہ الگ ہے۔ یہاں کا ہر ڈائناسور صبح آنکھ کھولتا ہے تو ہزار ہاتھ کھلنے والی کونپلوں کا آنے والا کل چبا جاتا۔ کہیں وہ میرٹ کو نہ ماننے والا بیوروکریٹ،
کہیں سازشی عیار سیاستدان، کہیں بےکاوا قلم کا، اور کہیں میچ فکس کر کے کھیلنے والا کھلاڑی۔ اسے ہر طرح کا کھیل ہر میدان میں کھیلنا آتا ہے۔ وہ فٹ بال میچ میں کرکٹ کھیلتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے۔ صبح دفتر وقت کے بعد جب لنچ ٹائم آتا ہے تو اس وقت تک وہ 1,500 کے لگ بھگ لوگوں کے حصے کا گوشت بھنبوڑ چکا ہوتا ہے۔ شام کے ڈنر سے پہلے تک ہمارا ڈائناسور اپنے مقام سے اڑ کر کسی نئی شکارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو میری یہ بات بھی کہانت لگ رہی ہوگی، نہیں، یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو سند چاہیے تو سنیے۔ 100-150 روپیہ دہاڑی دار مزدور نے اپنی ساری زندگی کی محنت کے آخری دن تک ہر طرح کی جمع تفریح کے ساتھ اپنے بڑھاپے کے دنوں کے لیے جتنی پونجی سوچی ہوتی ہے، وہ ہمارے یہاں کے ڈائناسور کی عموماً ایک دن کی ایک قلیل عرصے کا منافع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اس بات کا تجربہ ہے یا نہیں کہ اگر معاملہ ارب ہار روپیوں کی کمائی کا ہو تو 1-2 کروڑ کی کوئی گنتی نہیں رکھتا۔ یوں اگر کروڑوں میں بیوپار ہو تو 2-3 لاکھ کے لیے کوئی تردد نہیں کرتا۔ لاکھوں کے سودے میں چند ہزار کی خاطر کون بحث کرتا؟ ہزاروں کی بات میں لوگ چھوٹے نوٹ نہیں گنتے۔ مگر ہمارے 18 کروڑ لوگوں کے جوراسک پارک میں 18.25 کروڑ لوگ انہی چھوٹے نوٹوں بلکہ سکوں کو گن گن کے جیتے اور مرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے زندگی کا ہر نیا دن نئے سوال لے کر آتا۔ صبح ہوتی ہے، وہ بچوں کی تعداد ذہن میں رکھ کے گھر میں موجود نوالے گنتے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ آج پیٹ بھر کر کھا لیا تو کل کیا کھائیں گے۔ یہ مسکین سفید پوش لوگ نہ اپنا خالی پیٹ دوسروں کو دکھاتے ہیں نہ دکھانا چاہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی گزارنے کی سعی میں ہزار محنت کے بعد بھی جو وہ خریدتے ہیں، اس خریدی بھی ہر شے کے اندر سے کم از کم 15% ان کے خون پسینے کی کمائی ان کے اپنے پیٹ میں نہیں جاتی، کسی نہ کسی ڈائناسور کی ایک لقمے کے لیے جمع ہوتی رہتی۔ ایسے کم نصیب لوگ جو 18 کروڑ لوگوں میں سے 18.25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون روز ان کی جیب کاٹتا ہے۔ وہ لاعلم ہیں کہ بوند بوند ان کے جسم کا خون نکل نکل کے کس کے حلق میں جا رہا ہے۔ کوئی 10,000 مزدور، کلرک یا خوانچہ فروش ڈبل روٹی، انڈے، سگریٹ، گھی، تیل یا آٹا خریدنے کے بعد جتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان سب کو ملا کے کسی ایک ڈائناسور کے کسی چمکیلے ہوٹل کا ایک ڈنر بنتا ہے، جو سرکار کے خزانے سے اپنے جمع کیے پیسوں سے ادا ہوتا ہے۔ کوئی 2,000 گاؤں کے کاشتکار لوگوں کی خریدی ہوئی کھاد، فصلوں کے بیج، کھیتوں کو لگائے پانی پہ خرچ ہوئی بجلی یا تیل، کیڑے مار دوائیوں کے حصول میں دی ہوئی GST سے کسی ایک ڈائناسور کے فارن ٹور میں کسی شاہانہ ہوٹل میں قیام کے دوران ایک رات کا بل بنتا ہے۔ یہ کم نصیب کچی بستیوں کے باسی اپنے 50,000 گھرونوں کو بناتے بناتے جوراسک پارک کی انتظامیہ کو جتنی سلامی دے دیتے ہیں، اس سے حکومت وقت کے کسی ایک ڈائناسور کی حفاظت کے لیے بدیس سے منگوائی ایک بلٹ پروف گاڑی کی لاگت پوری ہوتی ہے، تاکہ ناانصافی کے ہر موسم میں یہ ڈائناسور اپنی رعایا سے محفوظ رہے۔ حیرت ہے، سائنسدان اب بھی بضد ہیں کہ ڈائناسور کا زمانہ لد گیا۔ ڈائناسورز ہیں اس جوراسک پارک میں، تو اتنی قوت اور اتنے دبدبے سے ہیں کہ اس بار انہوں نے سائنس کی ساری تھیوریاں غلط ثابت کر دینی۔ اپنی حد سے بڑی خوش خوراکی سے انہوں نے خود ختم نہیں ہونا، اپنے پالنے والوں کو ختم کر دینا۔ ایسا ہونا فطرت کے قانون کے خلاف بھی نہیں، اس لیے کہ ہم جوراسک پارک کے وہ کوتاہ اندیش باسی ہیں جو اپنی رکھوالی کے لیے جب بھی گڈریے چنتے ہیں تو اپنے جیسی کوئی بھیڑ بکری نہیں چنتے، کوئی نہ کوئی ڈائناسور چن لیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑے عرصے بعد ان چنے ہوئے ڈائناسورز کو چننے کے لیے کوئی ان سے بھی بڑی بھوک والا مہار ڈائناسور مسلط ہو جاتا ہے۔ کہنے کو اس جوراسک پارک میں پھلنے پھولنے کے لیے صرف ڈائناسورز کے قبیلے کو سلامتی کی ضمانت ملی ہوئی، مگر آج بھی اس کائنات میں اسی خدا کی حکمرانی ہے جس نے لاکھوں سال پہلے خونخوار ظالم ڈائناسورز کی ہڈیاں عجائب گھروں میں سنبھال کے سجوائی ہوئی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہاں بقا صرف فلاح بانٹنے والوں کو ملتی ہے، باقی سب نے فنا ہونا ہے، رہے نام اللہ کا۔